बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में कल इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को साथ मिलाए बगैर आगे बढ़ने का लाहे अमल तय कर लिया गया। यानी कि कल जिस PDM ने पीपल्स पार्टी और ANP को नो लिफ्ट कराई, उसका जवाब आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी किस अंदाज में दे रहे हैं वो देखिए, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने खुद अपने इस्तीफ़े इस प्लेटफॉर्म से दिए थे। उस इंसिडेंट के बाद मेरे ख्याल में वी हैव नॉट एट एनी पॉइंट इन टाइम एक्सप्रेस्ड एनी डिज़ायर टू रिटर्न to the alliance formerly known as the Pakistan Democratic Movement। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिसी चल रहा है, आज भी वो इस्तीफ़े नहीं दे रही हैं, आज भी वो कहते हैं कि पार्लियामान में मिल के उनको टफ टाइम दो। कल जो मुलाकात हुआ था, मुझे उस मुलाकात के बाद उनका स्ट्रैटेजी का क्लैरिटी नज़र नहीं, वो शायद कन्फ्यूजन का शिकार है, शायद डिवीज़न का शिकार है। हमने ओहदेदारों का टर्म लिमिट सेट किया था कि हर 6 माह जो हैं ओहदेदार PDM के चेंज होते जाएंगे। जब तक हम PDM के पॉइंट्स पे वो PDM खुद अमल नहीं करेंगे तो हमारा उसका हिस्से बने का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान भी आज कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और ये जो ANP को निकाल कर ये जो सारी जमातें कर रही हैं PDM की, ये सिर्फ बजट को जो है वो निशाना बना रही हैं, बजट की राह में रुकावटें हाइल करना चाहती हैं, हुकूमत को टफ टाइम देना चाहती हैं और केसेस को लेकर ये लोग ब्लैकमेल करना चाहते हैं, सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हबीब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। वो जमातें जिन्होंने इख्तलाफात भुला दिए थे, बकौल शामी साहब के माजी की गलती को उन्होंने बचपन की शरारतें करार दिया था और फिर एक दूसरे से मिलकर आगे बढ़ने गए थे, लेकिन ANP पीपल्स पार्टी पीछे रह गए, PDM की बाकी जमातें अब एहतजाज करने जा रही हैं। इन दो जमातों के बगैर, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के बगैर ये जो एहतजाज का सिलसिला चल निकलेगा, PDM कामयाब हो पाएगी अपने अहदाफ को लेकर? देखिए, एक तो ये समझ लीजिए कि PDM के अहदाफ क्या थे। PDM के अहदाफ बड़ी हद तक हासिल हो चुके हैं। PDM को स्पेस मिल चुकी है, PDM अपना काम कर रही है। PMLN जो बिल्कुल दबी हुई जमात थी, उसके जो लोग अंदर थे वो सारे काफ़ी हद तक बाहर आ चुके हैं। तो सूरत हाल ये है कि अब वो कैफियत नहीं है जो पिछले 1 साल पहले हमें नजर आती थी। तो लिहाजा नहीं, वो तो देखिए वो मुआशी सूरत हाल थी। देखिए, हर अपोजिशन का मामला ये होता है उम्मे रुबाब कि वो चाहती है कि हुकूमत गिर जाए, जितनी जल्दी गिरा सके एक, लेकिन उसके लिए एक तयशुदा प्रोसेस होना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए अगर हुकूमत गिराना हर अपोजिशन का हक है। क्या इमरान खान ये हक नहीं इस्तेमाल करते रहे, लेकिन हुकूमत 5 साल चल गई, वो पार्लियामेंट 5 साल चलती रही। तो लिहाजा ये हर अपोजिशन का, पाकिस्तान में ज़रा ये चाय की तरह जो है पॉलिटिक्स जो है वो ज़रा गर्म रहती है, दूसरे मुल्कों की तरह ठंडी नहीं होती। ये शरबत नहीं है, ये चाय है, ये गरम गरम अच्छी लगती है। तो लिहाजा इसमें एक बात तो आप समझ लीजिए कि PDM ने बड़े अहदाफ हासिल किए हैं। PMLN और मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी ने मिलकर इमरान खान साहब को पार्लिमानी महाज पे काफ़ी शिकस्तों से 2-4 किया है, हत्ता कि उन्हें एक बार एतमाद का वोट लेना पड़ा। तो लिहाजा वो स्ट्रैटेजी जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी अभी बात कर रहे थे, जो आपने सुनाई कि ये वही स्ट्रैटेजी है जिस पे PDM आ गई है, और ये स्ट्रैटेजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दी हुई स्ट्रैटेजी है। तो मेरा ख्याल इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि पार्लिमान को सियासत का बुनियादी फोरम बनाना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऐसी अचीवमेंट है जिससे हम सबको देखना चाहिए। मतलब उन्होंने जो पार्लियामेंट के बारे में, जो पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों की निस्बत हमेशा ज़्यादा सेंसिटिव रही है उसकी सैंक्टिटी के बारे में, तो आज आप देख लीजिए कि आज सारी जमातें वही बात कर रही हैं। PDM जो मौलाना फजल रहमान के एक इंतहाई इस अंदाज से शुरू हुई कि इस्तीफ़े दे दें, नवाज शरीफ साहब ने उन्हीं का फुट स्टेप फॉलो किया और कहा जनाब निकल आए बाहर। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा बिल्कुल यहाँ पे बबांगे दोहल कहती रही कि फलां तारीख इस्तीफा और फलां तारीख हुकूमत गायब। ये कहती नहीं ना, सब कुछ होता रहा। जेबों में रख के फिरे थे, इस्तीफे आ गए, व्हाट्सएप पे आ रहे थे, जा रहे थे, आर या पार हो रहा था। लेकिन अल्टीमेटली जो कल PDM ने कहा, मेरा ख्याल है उस पर बिलावल साहब ने जो दावा किया है उसकी कोई तरदीद नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ वही बात कर रहे हैं, PDM ने वही बात की है कि आइए पार्लियामेंट के अंदर फोरम बनाते हैं। तो लिहाजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की ये बहुत बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी कामयाबी है, और हमें ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक बालिग नज़र जमात बन के सामने आई है। और जो PDM के जो पार्टियाँ हैं
अनफॉर्चुनेटली उन्होंने थोड़ा सा पहले बचपना दिखाया और अब उन्होंने भी कुछ बालिग नजरी का सबूत दिया, अपनी गलती से रुजू कर लिया है, तो इस्तीफे वगैरह अब हवा हो गए। तो लिहाजा इस हद तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये फतह है। लेकिन अब आपको मैं अर्ज करूं कि अब मैदान जो है ना, आपने लहजों पे गौर नहीं किया। पीडीएम ने भी कल बहुत नरम लहजे में, उन्होंने पीपल्स पार्टी की कोई बात नहीं की, और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी सियासी अंदाज में एक बात की है कि पीडीएम को ऐसे करना चाहिए और पीडीएम का हाउस डिवाइडेड है। ये बात अपनी जगह, मतलब आप इसको एक सियासी खाते में डाल दें तो अमूमी तौर पे उन्होंने कोई जाती हमला नहीं किया, यानी उस तरह का हमला जिस तरह का मौलाना फजल रहमान ने आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से बाकायदा शिकवा किया कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो वो हमले नहीं हुए। तो इसका मतलब यह है कि एक मुतबादल पीडीएम पार्लियामेंट के अंदर वजूद में आ जाएगी, जिसकी सरबराही शहबाज शरीफ साहब कर रहे होंगे। यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं कि मुतबादिल पीडीएम जो कि शहबाज शरीफ की सरबराही में पार्लियामेंट के फोरम पर आ जाएगी, वो पीडीएम आपको मुत्तहिद होती भी नजर आ रही है? वो हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट से बाहर नहीं दे सकी? देखिए, 2-3 बातें। सबसे पहले तो ये अब दूसरी या तीसरी दफ़ा हबीब साहब ने कम से कम ये कहा है कि पीडीएम के अहदाफ वो अचीव कर चुकी है, और उसमें एक एग्जाम्पल ये दी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग अंदर थे वो बाहर आ गए। मेरा तो ख्याल था कि वो कानून के तरीके से बाहर आए, कि उन्होंने मुकदमे जो हैं अपने बेलें अदालतों के अंदर लेके गए, कानूनी दलाइल दिए, कानून की बात की अदालत के सामने, और इस तरीके से बाहर आए हैं। लेकिन मुझे बज़ाहिरन सुन के दूसरी तीसरी दफ़ा ये लग रहा है कि शायद वो कानून की वजह से बाहर नहीं आए और किसी और पीडीएम के किसी प्रेशर की वजह से या स्ट्रीट प्रेशर की वजह से आए हैं। इससे पहले हबीब साहब ये भी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब भी तो देखे ना बाहर गए हैं। पीडीएम की कामयाबियों का ये राज है। नहीं, वो मौलाना के धरने के, चले मौलाना के धरने की बात कर लें, तो ये तमाम चीज़ें हमारे नज़र में तो ये कानून के थ्रू नहीं हुई थी, ये अदालतों के थ्रू नहीं हुई थी, ये अदालतों के अंदर मेरिट्स पे आप लोगों ने फैसले नहीं कराए थे, जो जितने ज़बरदस्त दलाइल दिए गए और एक एक दिन के अंदर जैसे फैसले हुए। क्या ये पीडीएम की कामयाबियां हैं या आपकी कानूनी टीम की और कानूनी दलाइल की कामयाबियां हैं? की वो जो रखने डाले जा रहे थे ना हुकूमत की तरफ से, वो जो गठ जोड़ की बातें करते हैं, वो सिलसिला रुक अच्छा नहीं, तो उसकी वजह से अदालत जो है उसने अपना फैसला बदल लिया। अदालत ने वरना फैसला कुछ और करना था और पीडीएम के जलसे देके कुछ और फैसला कर लिया। किस तरह से मुकदमे दायर होते हैं, फोन कॉल्स की जाती हैं, वो वाला मामला भी तो आपके सामने है। You're only digging this hole deeper. अदालतें जो हैं वो इन चीज़ों से मावरा हैं, बालातर हैं। अदालतों के लिए ये फैक्टर्स, कोई फैक्टर्स कम से कम कानून, बतौर तालिब इल्म में कानून, मेरे ख्याल में तो अदालतों के लिए ये फैक्टर्स कोई फैक्टर्स नहीं होते, ना ही हमारी अदालतों के लिए ये फैक्टर्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बात है कि पीडीएम ने अपने अहदाफ कुछ अचीव कर लिए और लोग जो जेलों में थे वो बाहर आ गए, तो ये बाहर चले भी गए, ये अगर पीडीएम ने अपने अहदाफ अचीव किए हैं तो फिर हम कानून पे इन्ना लेला पढ़ लेते हैं। और अगर कानून ने वाकई ये अहदाफ अचीव किए हैं जिसके ऊपर हबीब साहब थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं, तो फिर मैं मान लेता हूँ कि पीडीएम ने अपने अहदाफ अचीव किए होंगे। दूसरी बात, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक दो और भी बातें की। उन्होंने कहा द फोरम दैट वाज फॉर्मरली नोन एज पीडीएम, अभी हमने जो शॉर्ट सुनाए, यानी कि वो तहरीक जो माजी में पीडीएम के नाम से जानी जाती थी, उसके साथ हम नहीं चल रहे। तो इसका मतलब है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो ये मानते ही नहीं है कि वो पीडीएम है। क्योंकि वो तो कह रहे हैं ना कि हमने नहीं चलना, जब तक वो एक्शन प्लान जो दिया था उस पर अमल नहीं होता। सॉरी, जरा डिस्टिंक्शन समझें। वो ये नहीं कह रहे कि हम पीडीएम के साथ नहीं चल रहे, वो कह रहे हैं कि वो पीडीएम अब है ही नहीं, वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं है जिसका कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिसकी बुनियाद रखी, बाकी सबसे कहा कि इकट्ठे आए। फॉर्मरली नोन एज पीडीएम, यानी कि अब उसका कोई और नाम रख दें, उसको दो पार्टीज, अब मैं इसमें नाम ना ही सजेस्ट करूं, मेरे ख्याल है मुझसे बहुत बेहतर लोग नाम सजेस्ट कर लेते हैं। ये बता दें कि पार्लियामेंट के फोरम पे दे देंगे हुकूमत को। तीसरी बात कि पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर बात करने वाली बात तो वही नहीं है जो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर 2018 के अंदर की थी कि हम पार्लियामेंट के अंदर बात करेंगे, एक मिसाक मईशत होना चाहिए। तो फिर ये जो पिछले 2-2.5 साल थे जिसके के अंदर किसी से बात नहीं होनी थी और जो भी मुकालमा होना था वो अवाम के साथ होना था और आर या पार का धक्का लगना था,
تو وہ ساری کہانی اگر کوئی اگر فرام دی انسٹیٹیوشن فارمرلی نون ایز یا فرام دا فورم فارمرلی نون ایز پی ڈی ایم اگر کوئی سمجھا سکے کہ وہ باقی کی کہانی کدھر گئی, وہ تو انہیں موقع نہیں ملا نا, جیل چلے گئے شہباز شریف, اب جب واپس آئیں تو وہ پھر سے متحرک کر رہے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے. شہباز شریف صاحب کا تو پہلے دن سے یہی بیان تھا نا, انہوں نے تو پہلی تقریر میں بھی یہی کہا, وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں. وہ جو درمیان میں لوگ تھے جنہوں نے پہلی تقریر میں بھی شہباز شریف صاحب کی آواز کے ساتھ آواز نہیں اٹھائی اور کہا کہ یہ مذاق معیشت ہوگی جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, یہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں, اور آج بھی اپنے بیانیے سے کچھ یو ٹرن کرتے نظر آ رہے ہیں جو کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ اب کھڑے ہوں گے, وہ اگر تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ دو تین سوالوں کی. پہلے سوال کی کہ کیا واقعی پی ڈی ایم اب بلاول بھٹو زرداری صاحب درست فرما رہے ہیں, پی ڈی ایم اب باقی نہیں ہے, فارمرلی ایک انسٹیٹیوشن تھا. دوسرا جو وہ ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لیڈرشپ بھی چینج ہونی تھی ہر 6 مہینے کے بعد, تو کیا مولانا صاحب ہی تا حیات یہ پی ڈی ایم بھی کشمیر کمیٹی کی طرح چلے گی, یا اس کے اندر کوئی ڈیموکریٹک پروسیس آئے گا, کچھ اور لوگوں کے پاس جائے گا؟ 2-3 چیزوں کی وضاحت ہو جائے تو بڑی اچھی ٹھیک ہو گیا. حبیب صاحب, آج جو وزیر اعظم عمران خان نے بات کی ہے بجٹ کو لے کر, وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم بجٹ میں رکاوٹ پیدا کرے گی, یعنی کہ بجٹ کے معاملے کو لے کر وہ رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے. شہباز شریف بھی کچھ اسی طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ہم حکومت کو بجٹ پاس نہیں کرنے دیں گے. کیا صرف پی ڈی ایم ہی رکاوٹ پیدا کرے گی؟ ایک گروپ جہانگیر ترین گروپ بھی تو ہے, وہ بھی تو پریشر بلڈ کر سکتا ہے. دیکھیے, وزیر اعظم کا بڑا یہ صائب خدشہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود ایک جو الیکشن ہوا تھا سینٹ کا, اور سینٹ کی سیٹ کا جو قومی اسمبلی کے لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا, اس میں حکومت کو شکست فاش ہوئی تھی, اور ایسی شکست ہوئی تھی کہ خود عمران خان صاحب کی جو کرسی تھی وہ خطرے میں پڑ گئی تھی. تو لہٰذا یہ خطرہ تو بالکل بدرجہ اولا موجود ہے کہ پی ڈی ایم کچھ ایسا کرے کہ پھر ایک دفعہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ جناب جب 11 جون کو بجٹ پیش ہو رہا تو بجٹ پیش ہو اور پتہ چلے کہ بجٹ منظور نہیں ہو پایا. تو لہٰذا ایک تو یہ بات ہے, اور بائی دی وے کہ بجٹ منظور نہ ہو پائے تو حکومت حکومت گر جاتی ہے, یہ پھر واپس ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہوگا, تو حکومت گر جائے گی. تو دوسری اس میں جہاں تک جہانگیر خان ترین کا خدشہ آپ نے ظاہر کیا, مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم سے زیادہ ریئل خدشہ اس طرف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اگر آپ جو کچھ بھی اب تک ان کے حالات دیکھیں, انہوں نے نعرے لگائے ہیں احتساب کے دوسروں کے, ٹھیک ہے, لیکن سب سے زیادہ لوگ ٹوٹے ہیں ان کے اپنے. یعنی جہانگیر خان ترین جو اس پارٹی کے آرکیٹیکٹس میں تھے وہ ٹوٹ گئے, عامر کیانی ٹوٹ گئے, زلفی بخاری ٹوٹ گئے, مطلب آپ یو نیم اینی بڑی, علیم خان کو جیل میں جانا پڑا اور اب وہ منقار زیر پر ذرا تھوڑا خاموش رہتے ہیں. اس کے بعد پھر سبطین خان کے ساتھ کیا ہوا, آپ دیکھیے کہ یہ وہ سارے وہ لوگ ہیں جو دراصل پاکستان تحریک انصاف کا اثاثہ تھے. پاکستان تحریک انصاف نے وہ جو 2014 کا دھرنا کیا تھا, اس دھرنے میں ان کا بہت امپورٹنٹ رول تھا, اور وہی لوگ جو ہیں بالکل معمولی اور انفیکٹ جھوٹے اور غلط الزامات کے اوپر انہیں اپنی پارٹی نے راندہ درگاہ کر دیا. تو جب پارٹی اندر سے ٹوٹ چکی ہو, پارٹی کے اندر اتنے بڑے بڑے فریکچرز ہوں, تو پھر میرا خیال ہے کہ جہانگیر خان ترین ایک سیریس قسم کی تھریٹ ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ درمیانی دوست ہیں جو اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہم یہ بجٹ پاس کروا لیں. اور میری جب جہانگیر خان ترین کے لوگوں سے بات ہوئی, اس گروپ کے لوگوں سے بات ہوئی, تو مجھے یہ پتا چلا کہ وہاں پر بھی ایک یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ ہم بجٹ پاس کروا لیں, لیکن اس کے لیے وہ کچھ شرط اس طرح کی لگا رہے ہیں کہ علی ظفر کی رپورٹ جو ہے نا اسے منظر عام پر لے آئے, اسے پبلک کر دیا جائے. لیکن بہرحال یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اندر کے جو معاملات ہیں وہ بڑی حد تک طے ہو چکے ہیں. بجٹ جہانگیر خان ترین اگر کوئی غیر معمولی بات نہ ہوئی تو جہانگیر خان ترین اس میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. اور پی ڈی ایم جہاں تک ہے, پی ڈی ایم کا اب موڈ نہیں ہے درمیان میں اس حکومت کو گرا کے خود حکومت پہ آنے کا. تو لہٰذا عمران خان صاحب کے سامنے ایک ہی سوال ہے, وہ ہے پرفارمنس کا. اپنی پرفارمنس بہتر بنا لیں, آپ کو پی ڈی ایم کچھ نہیں کہہ رہے. اب تو پرفارمنس بہتر ہو رہی ہے, معاشی اشاریے اچھے آ رہے ہیں. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب معیشت درست سمت میں جا رہی ہے, سب اچھا چل رہا ہے, تو اب پی ڈی ایم کیوں احتجاج کر رہی ہے؟ کہنے کا مقصد ان کا یہ کہ یہ تو عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے. 2014 میں نہیں معیشت اچھی جا رہی تھی. 2014 میں اسپیشلی لوگ گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس یہ بتانے کے لیے کہ جناب شی جو پریزیڈنٹ شی ہیں, شی جن پنگ, وہ آ رہے ہیں
پاکستان تو آپ یہ مہربانی کر کے یہ جو دھرنے والی سرکس ہے 4 دن ادھر ادھر کر لیں. تو انہوں نے منع کر دیا تھا. وہ پاکستان کی ترقی کا موقع نہیں تھا. بات یہ ہے کہ آپ جن راستوں سے گزر کے آئے ہیں نا, آپ ان کی طرف بھی نظر رکھیں. جو کچھ آپ نے کہا ہوا ہے نا, وہ تو ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ریکارڈ پہ موجود ہے. تو لہٰذا میرا نہیں خیال فواد چودھری کو پریشانی کی ضرورت ہے. آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ پی ڈی ایم اور جہانگیر ترین گروپ حکومت کے لیے بجٹ کے حوالے سے کوئی سیریس تھریٹ نہیں ہوگا؟ دیکھیے, پاکستان کے اندر پالیٹکس میں اس طرح کی پریڈکشن کرنی تھوڑی سی مشکل ہے. سب لوگوں کا انٹرسٹ, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو اگر یہ حکومت گر گئی تو شاید ضروری نہیں کہ جو بھی اس کے بعد سیٹ اپ آئے اس کے اندر جہانگیر ترین صاحب کو یا ان کے لوگوں کو کوئی زیادہ حصہ ملے. اگر یہ گورنمنٹ آج گر گئی کسی وجہ سے, ہو سکتا ہے ملی جائے, نہیں ملی جائے, لیکن وہ کریں گے کیا؟ نہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ کریں گے کیا. بھائی اگر گورنمنٹ گر گئی, لیٹس سے کہ پی ڈی ایم کو زیادہ حصہ مل جاتا ہے, پی ڈی ایم کے اپوزیشن پارٹیز کو زیادہ حصہ مل جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم تک 3 سال گزار چکے ہیں, 2 سال کا افیکٹو ٹائم پیریڈ رہ گیا اس گورنمنٹ کا. ایک ایسے مشکل وقت کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں جہاں پہ ابھی تو ہم پھر بھی کچھ دبے الفاظ میں, کبھی مولانا صاحب کے بیان کی وجہ سے, کبھی اور ہم افغانستان اور دیگر باتیں کرتے ہیں. آنے والے دنوں میں اس خطے کے اندر جو لارجر فیصلے ہونے ہیں اس کے اندر پاکستان نے اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے. جو بھی شخص جو بھی پولیٹیکل پارٹی یہاں سے آنورڈز اگلے 2-1 سال کے لیے گورنمنٹ کے اندر ہوگی, خواہ پی ٹی آئی ہو, خواہ پی ڈی ایم ہو, خواہ جہانگیر ترین صاحب کی کوئی الائنس ہو, اس کے لیے بڑے مشکل اور بڑے ریاستی سطح کے اوپر بڑے امپورٹنٹ فیصلے کرنے کا وقت آ رہا ہے. ایسے ٹائم پیریڈ کے اندر کنسسٹنسی آف گورنمنٹ جو ہے وہ سب کو سوٹ کرتی ہے, اپوزیشن کو بھی سوٹ کرتی ہے تاکہ کوئی سیاسی شہید بن کے واپس الیکشن کی طرف نہ جائے, اور گورنمنٹ کو بھی سوٹ کرتی ہے کہ اب جب کہ ان کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ تھوڑے سے بہتر ہو رہے ہیں تو وہ کوئی پرفارمنس کر کے دکھائیں. ریئل کویسچن افیکٹولی یہاں سے آگے ہے. سوال یہ ہے, اور یہ میں حبیب صاحب سے بھی آپ کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں, کہ کیا اس چیز کی پاسبلٹی ہے حبیب صاحب کہ بجٹ پاس ہو جائے اور پھر عمران خان صاحب اسمبلیاں تحویل کرتے ہیں؟ میرا نہیں خیال اس وقت ایسی کوئی صورتحال ہے, اور ہمیں پاکستان کے اندر سم ہاؤ یہ ایک اسٹیبلش ہو چکی ہے نارم کہ, اور سارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں سسٹم کے, وہ سب اس بات پہ متفق ہے کہ 5 سال آپ حکومت کریں اور 5 سال کے لیے اسمبلیاں اپنا کام کریں. دیکھیے, اگر اسمبلیاں ٹوٹنی ہوتی تو ماضی میں 2 ایسے مواقع آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا 2012 میں جب یوسف رضا گیلانی کو نااہل کیا گیا, اور پھر 2017 میں جب نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا, تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی اسمبلیاں نہیں توڑی, نہ ان کے بعد آنے والے نے توڑی, اور نہ ہی نواز شریف صاحب کے بعد شاید خاقان عباسی صاحب آئے تو وہ بھی انہوں نے بھی توڑی. تو عمران خان صاحب کو بھی یہ بات ان کے ذہن میں ہے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں تو یہ زیادہ اچھی بات ہے, اسی طرح وہ پرفارم کریں. ٹھیک ہے جی, بریک کے جانے بڑھیں, بریک سے واپس آئیں گے تو رنگ روڈز, راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے آج جو بات کی ہے اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج وزیر اعظم عمران خان نے جب براہ راست عوام کے سوالوں کے جواب لیے تو اس موقع پر وزیر اعظم نے راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل کے حوالے سے بھی بات کی, اور انہوں نے بتایا عوام کو کہ اب راولپنڈی رنگ روڈ کیسے بنے گی. طاقتور ٹیم اینٹی کرپشن کے اندر پورا اس کے اوپر کام کر رہی ہے. 2 ہفتے کے اندر پورا ہمیں اس کی انکوائری کا رزلٹ آ جائے گا اور پھر ہم ایکشن لیں گے. لیکن رنگ روڈ رکے گی نہیں. وہ جو سیدھی لائن تھی, بجائے اتنا لمبا جو 20-26 کلومیٹر کا چکر لگا کے آ رہی تھی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے, اب سیدھی رنگ روڈ جائے گی جو ہونا چاہیے تھا اس کو. اور انشاءاللہ یہ بڑی امپورٹنٹ سڑک ہے اور یہ ہم فوری طور پہ اس کے اوپر کام شروع کر رہے ہیں. تو حبیب صاحب, جس طرح سے وزیر اعظم صاحب بتا رہے ہیں اس طرح سے بن جائے گی رنگ روڈ؟ نہیں, میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ رنگ روڈ جو ہے نا, میں ایک دفعہ قلعہ ڈراور دیکھنے گیا تھا بہاولپور سے آگے, تو وہاں پہ چولستان میں بنا دی جائے اس جنگل میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روڈ سے پھر کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور وزیر اعظم کو اطمینان ہو جائے گا, پاکستان تحریک انصاف کو بھی اطمینان ہو جائے گا کہ الحمدللہ ہم نے ایک ایسی سڑک بنا دی ہے جس سے کوئی بندہ بشر فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس پہ اونٹ چلا کریں گے, بکریاں چلا کریں گے, چرواہوں کو البتہ فائدہ ہو جائے گا, ان کو پھر کیا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر تو مفروضہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا یا سو کالڈ طاقتور لوگوں کو فائدہ پہنچایا, تو مجھے تو وہ لوگ زیادہ طاقتور لگ رہے ہیں جنہوں نے اب وزیر اعظم کو قائل کر لیا ہے کہ آپ وہ جو سیدھی سی سڑک بنا دیں. اب یہاں پہ یہ فرض کیوں نہیں کیا جا سکتا کہ جو پہلے والے لوگ جن کے سو کالڈ نام نہاد طور پہ جو الزاماً بات کی جاتی ہے کہ رنگ روڈ کا روٹ بدل دیا تھا, تو یہ لوگ زیادہ تگڑے ہو گئے نا پھر.
کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی رنگ روڈ واپس لے آپ ہیں. نے ہمیں نقشہ بھی دکھایا تھا بات پچھلے یہ ہے پروگرام میں, کوئی پاسبلٹی ہے کہ سڑک سیدھی دیکھیے بن جائے؟ بات یہ ہے کہ اگر مفروضہ یہ ہے کہ پہلے غلط تبدیل ہوئی تھی تو اب یہ مفروضہ کیوں نہیں قائم ہو سکتا کہ اب بھی غلط تبدیل اس کو ہوئی ہے؟ اگر پہلے اے نے کیا تھا تو اب آئی کے کرے گا تو ٹھیک ہو گیا. پھر خدا نخواستہ میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا, لیکن پھر ہم کس کی طرف انگلی اٹھائیں؟ اب روٹ بدلنا تو کس کی ضرورت ہے پھر؟ اس کا مطلب ہے کوئی سوسائٹیاں ہوں گی نئی یا پرانے والی جنہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوگا, تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں واپس لے کے. دیکھیے بات ایسی نہیں ہے. وزیر اعظم کو 3 کا ٹولہ ہے وزیر اعظم کے آفس کے اندر. وہ 3 کا ٹولہ وزیر اعظم کو مس انفارمیشن دیتا ہے, غلط اطلاع دیتا ہے. چلیے اب چھوڑ دیں نا, وہ 3 کا ٹولہ جو ہے نا, وہ 3 کا 2 سرکاری افسر ہیں, ایک پولیٹیکل آدمی ہے. وہ 2 سرکاری افسر اور ایک سیاسی آدمی مل کے وزیر اعظم کو غلط سلط اطلاعیں دیتے ہیں. وزیر اعظم کو یہ نہیں بتاتے کہ پنجاب کے ایک گھر میں کس طرح پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز کے سودے ہوتے ہیں, وہ یہ کبھی نہیں بتائیں گے. لیکن وہ یہ بتائیں گے کہ دیکھیں وزیر اعظم صاحب لگتا یہ ہے کہ اس میں سے کسی نے نا پیسے بنا لیے. کس نے بنایا بھائی پیسے؟ اور یہ اچھا دوسری بات یہ ہے, نہیں دوسری بات دیکھیں عمر باب, آخر اب تک تو نیب ہمارا بڑا عزیز ادارہ تھا. یہ یک اینٹی کرپشن کو وزیر اعظم کی سطح پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم اینٹی کرپشن کو کیس بھیج رہے ہیں, کیوں؟ آپ سوچ سے نا اس پہ. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اینٹی کرپشن ہے وہ ایک انتظامی ادارہ ہے. اس کا کان مروڑ کے, بازو مروڑ کے, ٹانگ مروڑ کے آپ بڑے آرام سے اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیتے ہیں. اب چونکہ یہ بیوروکریسی اور وہ 3 کے ٹولے کا بنایا ہوا پلان ہے, نیب پہ ان کا زور چل نہیں سکتا, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی ایسے ادارے پہ جہاں پہ ہمارا زور چل سکے, وہاں پہ ہم پھر ایک لسٹ بھیجیں گے, جیسے کہ جہانگیر خان ترین کے کیس میں ایف آئی آر آئی تھی. ہم لسٹ بھیجیں گے اور اس لسٹ پہ لکھ دیں گے کہ سعد رسول کو بھی فائدہ ہو رہا تھا, عمر رباب کو بھی فائدہ ہو رہا تھا, حبیب اکرم کو بھی فائدہ ہو رہا تھا, اور جس کے اعلیٰ حاضر آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو بات کر رہے ہیں کہ 2 ہفتے میں رپورٹ آ جائے گی, ذمہ داروں کو تعین نہیں ہوگا, ذمہ دار اسلام آباد سے بتائے جائیں گے, یہاں سے ان کے اوپر سائن کر دیے جائیں گے. بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کو چاہیے ایک یو ٹرن لے لیں, بیسٹ وہ واپس آئیں اس جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے وہ پلان دیکھا تھا. 1.5 سال لگا تھا اس کو ٹینڈرنگ تک لانے میں, اور ان سے کہیں زیادہ پریکٹیکل حکومت تھی شہباز شریف کی, جو لاہور رنگ روڈ کو 3 سال لگ گئی تھے ٹینڈرنگ تک لانے میں. اب ایک دفعہ پھر وہ ایکسرسائز کریں گے اور آپ کا پورا دور ختم ہو جائے گا. دیکھیے پنڈی کے لوگوں کا حق ہے, اسلام آباد کے لوگوں کا حق ہے کہ آپ ان کے حق کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے, بلکہ خود سوچیں کہ میرے ارد گرد کون لوگ ہیں جنہوں نے مجھے غلط رہنمائی دی ہے, اور پھر ان کا قلع کما کریں, اور اس کو ایز اٹ از, جیسے یہ بن گیا ہے نا پلان, یہ بہت عمدہ پلان ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ دینے کے لیے بنایا گیا, اس کے اوپر رنگ روڈ بنا دیں. آپ کی عظمت میں بھی اضافہ ہوگا, آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا. غلطی مان لینا کوئی بری بات نہیں ہے, غلطی پہ اصرار کرنا بری بات. سعد, یہ بات تو ہم بار بار اپنے پروگرام میں کرتے ہیں, لیکن وزیر اعظم عمران خان کو کون سمجھائے گا؟ اگر اس طرح سے کسی کو فائدہ ہو رہا تھا تو سیدھی سڑک سے بھی تو کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے. دیکھیے سڑک تو کدھر کہیں سے بھی لے جائیں گے تو کسی نہ کسی کو فائدہ ہوگا نا, کہیں نہ کہیں سے تو گزرے گی. تو پھر رنگ روڈ کیوں کہہ رہے ہیں اس کو کوئی مطلب ٹرائنگولر روڈ کہہ لیں. اور رنگ روڈ بننے کا کوئی, آپ کبھی لاہور کی رنگ روڈ پہ جائیں تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ کو فوراً ایک یو ٹرن کر کے دوسری طرف سے گزرنا پڑے؟ کبھی ایسے ہوا ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ وہ روڈ ایک رنگ روڈ ہے. یہ کون بات کر رہا ہے کہ جن ایریا سے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ سڑک نہیں ہونی چاہیے, لائن سیدھی چلی جائے گی, کہ ان ایریاز میں سڑک نہیں بننی چاہیے؟ سڑک ہر جگہ پہ بننی چاہیے, سڑک میں ہر جگہ, سڑک پہ کسی نہ کسی کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن کیا رنگ روڈ کی شیپ کوئی رنگ کی طرح ہونی چاہیے, یا ہم اس کو ایک وہ ہاتھی کی سونٹ کی طرح ایک جگہ پہ لے جائیں گے؟ مجھے بتانے دو کہ وہ جو آپ کو میں نے نقشہ بھی دکھایا تھا, بھائی دنیا کی کون سی رنگ روڈ ہے جو صرف انگوٹھی کی طرح ہوتی ہے؟ نہیں, ابھی ٹھیک ہے, بات درست ہے. مطلب وہاں پہ, اور رنگ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے جناب 90 ڈگری پہ مڑنا ہے, وہ آپ آرام سے مڑتے ہیں, 120 کی سپیڈ ہے اس کے لیے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پروجیکٹس کو جس طرح کنسیو کیا جائے اس کے اوپر تھوڑی سی ہمیں ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے. ہمارے 3 سرکولر پروجیکٹس ہیں, ایک لاہور کی رنگ روڈ, ایک راولپنڈی کی رنگ روڈ, اور ایک کراچی کی سرکولر ریل. ایسے ہی حبیب صاحب, ان میں سے کوئی بھی پرکار سے کھینچا ہوا دائرہ نہیں ہے, لیکن براڈلی اس کا پرپز یہ ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو سرکمنٹ کرتے ہوئے ایک رنگ روڈ باہر سے نکل جائے گی.
اگر پرائم منسٹر صاحب کا یہ خیال ہے, اچھا میں حبیب صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کو غلط مشورے دیتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ مشورہ بھی غلط ہو, لیکن اگر پرائم منسٹر صاحب کا یہ خیال ہے کہ میں اس کو انویسٹیگیٹ کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو ایک طرف چونچ نکلی ہوئی ہے وہ کیوں نکالی گئی ہے, اس کا کوئی فائدہ یا نقصان ہے, تو پرائم منسٹر صاحب کا پورا اختیار ہے کہ اس کو دیکھیں, جس کے بعد وہ دو میں سے کسی بھی ایک فیصلے کے اوپر آ سکتے ہیں. نہیں حبیب صاحب, حکومت کا پروجیکٹ ہے نا, قانونی طور پہ حکومت کا پروجیکٹ ہے نا, قانونی طور پہ وزیر اعظم کا اختیار نہیں. نہیں حبیب صاحب, حکومت کا, میرا مطلب پرائم منسٹر سے کہ حکومت کو واپس دیکھنا چاہیے. اگر حکومت کا خیال ہے, حبیب صاحب نے بھی کہا کہ لاہور کی سرکولر ریل, لاہور کی رنگ روڈ 3 سال کے اندر بنی, حبیب صاحب نے پوری بات میں ٹینڈرنگ ہوئی, پوری بات نہیں بتائی. آپ کو پتہ ہے کہ جب لاہور میں سرکولر روڈ بن رہی تھی, اب میں پھر سے کم کہے کو زیادہ جانے والی بات ہے, لوگوں نے نہیں, کس نے بنائے؟ میں اب چیف منسٹر صاحب اپنے اس وقت کے چیف منسٹر صاحب اپنے گرد و نواح میں دیکھیں کہ ان کی فیملی میں اور فیملی سے کنیکٹڈ کون سے لوگ تھے جنہوں نے غریبوں کی زمین 10 روپے میں ایکڑ میں خریدی, اور فوراً اگلے دن یا مہینے بعد حکومت کو ایکوائر کروا دی 100 روپے ایکڑ کے اندر. میں ایسی رینڈم نمبرز کہہ رہا ہوں کہ غریب آدمی سے 10 روپے کی آج زمین خریدی کہ یہ تمہاری کتنی کی زمین ہے, یہاں سے تو کوئی سڑک نہیں گزری, 10 روپے کی مجھے دے دو. اور خود پتا تھا کیونکہ چیف منسٹر ہاؤس کے اندر ایکسس تھا کہ پرسوں یہاں پہ ٹینڈر ہو جائے گا, تو یہ 10 روپے کی زمین جو ہے یہ 100 روپے کی ہو جائے گی, اور 3 دن بعد وہ 100 روپے کی بیچ دی. ایسے لوگ چیف منسٹر ہاؤس کے اندر موجود تھے. چیف منسٹر صاحب کو اس وقت لینڈ ایکوزیشن ایکٹ لگتا ہے نا, جب زمین لی جاتی, جی ایسے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کی بنیادی شرائط کیا ہے جب زمین, اور یہ مجھے بتائیں رنگ روڈ کا کیسے شروع ہوتا ہے, رنگ روڈ بننا؟ میں سمپل سی بات بتاتا ہوں. لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کی کچھ نہیں, پہلے بتاؤ رنگ روڈ کیسے بنے گا, کاغذ پہ بنا دیں. میں گزارش کروں, حکومت ایک پروجیکٹ کو کنسیو کرتی ہے, حکومت کہتی ہے کہ اور صرف رنگ روڈ نہیں, کوئی بھی سڑک, حکومت نے بہت سی سڑکیں بنائی یا بہت سے پروجیکٹس بنائے, ایون یہ جو ڈیمز بھی بن رہے ہیں, جو دیامیر بھاشا وراٹ کے ڈیمز بن رہے ہیں, حکومت کنسیو کرتی ہے کہ ایک پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ کو ہمیں یہاں سے یہاں تک لے کے جانا چاہیے, اس کے یہ فنڈز ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیونکہ اس پروجیکٹ کو بنانے کی ساری زمین حکومت کے پاس نہیں ہوتی, تو حکومت لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تھرو سیکشن 4 کی ایک نوٹیفیکیشن کرتی ہے اور کہتی ہے, جس میں قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص جب حکومت ایک ایمرجنسی کے اندر یا پبلک یوز کے لیے ایک پروجیکٹ کو ڈیوائز کر دے, تو حکومت اس کے اوپر سیکشن 4 کی لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کی نوٹیفیکیشن کر سکتی ہے, اور سب لوگ پابند ہیں کہ حکومت کو اس سٹیٹڈ ریٹ کے اوپر ایک سیکنڈ, اس سٹیٹڈ ریٹ کے اوپر بیچے. اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے اندر اپنی اپیل فائل کر سکتا ہے. صحیح, لیکن وہ پرائس آف دا لینڈ پہ اپیل فائل کرتا ہے, پروجیکٹ کی کنسپشن کے اوپر اپیل نہیں فائل کرتا. ہمیں بریک پہ جانے بھی پڑنا ہے. دیکھیں پہلے ہوتا ہے سروے کہ اس زمین پہ بنے گا, پھر قانون یہ کہتا ہے کہ جو زمین آپ نے ایکوائر کرنی ہے اس کے لیے اگر آپ کو ڈھول بھی بجانا پڑے تو آپ ڈھول بھی بجائیں. جب آپ سروے کرتے ہیں تو نیوز از آؤٹ, ایوریبڈی نوز کہ یہاں پہ یہ زمین, یہاں پہ یہ آئے گا, رنگ روڈ آئے گا. تو بھائی اس میں کسی نے, بھائی اس کے بعد جب ورلڈ از آؤٹ تو بھائی آپ زمین خرید لیں, میں زمین خرید لوں, تو پھر یہ بزنس ڈیل ہے نا, فیئر ڈیل ہے. جب نہیں حبیب صاحب سوری, ایسے نہیں زمین بیچنا چاہتے ہیں, ایک جملہ, اوہو ایسے نہ کریں, اتنا ظلم نہ کریں. میں اور آپ حبیب صاحب چیف منسٹر ہیں, ہم چیف منسٹر صاحب کے دفتر کے اندر ہیں, ہمیں یہ پتا ہے کہ پرسوں یا اگلے مہینے اس ایریا کے اندر ہم رنگ روڈ کا پروجیکٹ اناؤنس کر رہے ہیں. باقی عوام کو اللہ دیتا جس کی زمین ہے اس کو نہیں پتا. آج میں جا کے اللہ دیتا سے کہتا ہوں کہ تمہاری بنجر زمین ہے, میں 10 روپے کے اوپر خریدنا چاہتا ہوں, 10 روپے پہ اپنے نام پہ کروا لیتا ہوں, ایک مہینے بعد آپ پروجیکٹ اناؤنس کرتے ہیں, میں 100 روپے پہ بیچ دیتا ہوں. ایسے تو نہ کریں. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں ہوا. ٹھیک ہے, بہرحال بریک کے جانے پڑ رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو معاشی اشاریے جو اچھے آ رہے ہیں, حکومت دعوے کر رہی ہے, اس کے اثرات عوام تک کب پہنچیں گے, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حکومت کہتی ہے کہ معاشی اشاریے اچھے آ رہے ہیں, اور اچھے اس لیے آ رہے ہیں, وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے کل ٹویٹ کیا اور بتایا کہ چونکہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ ایسی ہیں جس کی وجہ سے اشاریے بہتر ہوئے. آج وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا کہ جناب گروتھ ریٹ جو ہے وہ 4 سے بھی اوپر جائے گی انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی اور اس ساری معیشت کے حوالے سے انہیں اس قدر ٹینشن ہے کہ انہیں سوچ کر رات کو نیند بھی نہیں آتی. حبیب صاحب, حکومت اتنی سنجیدہ ہے, 4 پوائنٹ تک آ بھی گیا اشاریہ, وزیر اعظم دعویٰ کر رہے ہیں 4 سے بھی اوپر جائے گی, جو کہ انشاءاللہ جائے. بجٹ بھی آنے والا ہے, کچھ عوام کو بھی ثمرات ملتے ہوئے دکھائی دیں گے. اہم ترین بات ہے, جو تازہ ترین جو انڈیکیٹر ہے وہ ہے ہماری ٹیکس کلیکشن کا, اور ٹیکس کلیکشن ہو گئی ہے 4 ٹریلین سے زیادہ, یعنی 4000 ارب روپے سے زیادہ. ٹھیک ہے,
اب 4,300 ارب روپے تک پہنچ جانا 11 مہینے کے اندر یہ واقعی ایک اچیومنٹ ہے، اس میں آپ کو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور 4,000 کا جو نمبر ہے نا، تو پاکستان میں پہلی دفعہ آپ اچیو کر رہے ہو تو آپ کو ویسے بھی کچھ زیادہ خوشی ہوتی ہے، تو لہٰذا FBR کو بھی اس پہ شاباش ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس پہ ہمارے جو معاون خصوصی ہیں برائے FBR اور ٹیکس کلیکشن اور ریونیو اور خزانہ کے، وہ ہیں ڈاکٹر وقار مسعود. آف کورس یہ ان کا بھی کریڈٹ ہے اور پھر اس حکومت کا بھی کریڈٹ ہے کہ آپ نے یہ اچیومنٹ کیا ہے. لیکن دراصل اس نمبر کو دیکھنے کا ایک بنیادی نقطہ ہے، وہ ہے GDP اور ٹیکس، یعنی کتنا آپ کی معیشت کا کل حجم ہے. اگر معیشت کا کل حجم دیکھا جائے تو اس وقت جو نئے نمبرز آئے ہیں ان کے مطابق ہے 41,000 ٹریلین، یعنی 42,000 ارب اگر رفلی آپ اس کو سمجھ لیں. اور ہم موجودہ نمبر کو اس کے ساتھ اس تناسب سے دیکھیں GDP سے، اور پھر تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نمبر کچھ زیادہ قابل اطمینان نہیں. لیکن ابھی ایک مہینہ پڑا ہوا ہے، اور اگر ہم اس کو ٹارگٹ کے مطابق، بجٹ میں ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا 4,900 کا، تقریباً 5,000 ارب کا، تو 4,900 ارب روپے تک چلے جاتے ہیں، جس میں سے ہم صرف 550 ارب پیچھے ہیں. تو ہم چلے جاتے ہیں تو آپ یوں سمجھیے کہ پاکستان نے ایک اچھی چھلانگ لگائی ہے. اس کا کریڈٹ پھر آپ کو اس حکومت کو بھی دینا چاہیے. اور پھر آپ کا ٹیکس ٹو GDP ریٹ بھی بہتر ہوتا ہے، ریشو بھی بہتر ہوتی ہے. مطلب آپ نے جب آپ تشریف لائے تھے حکومت میں تو آپ اس کو 10% سے نیچے لے گئے تھے، آپ 9.8 پہ لے گئے تھے، لوویسٹ. لیکن اب جو ہے آپ اگین اگر یہ 11% سے اوپر چلی جاتی ہے تو 11.1 ٹیکس ٹو GDP ریشو وہ جگہ تھی جہاں پہ PMLN چھوڑ کے گئی تھی. تو لہٰذا آپ اس سے اوپر نکل جاتے ہیں تیسرے ہی سال میں تو فنامنل ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور آپ نے وقار مسعود کو لگا کے اچھا کیا، آپ نے شوکت ترین کو لگا کے اچھا کیا. اب وہ جو تیسرا جس کی وجہ سے پرابلمز ہیں اس کو بھی بدل دیں. ٹھیک ہے. بہرحال وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے انہیں رات کو نیند نہیں آتی، اور ساتھ ساتھ حکومت دعوے بھی کر رہی ہے کہ اشاریے بہت اچھے ہو گئے. اب عوام کو بھی کچھ ریلیف مل جائے گا؟ دیکھیے، عوام کو ریلیف ملنے کے اندر کچھ تو جو ریگولر اکنامک تھیوری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز، یعنی کہ اوور آل معیشت کے، ملک کے معیشت کے انڈیکیٹرز اوپر جائیں تو اس میں اور غریب عوام کو ریلیف ملنے کے اندر تھوڑا سا لیگ ہوتا ہے. کہ جیسے جیسے مطلب آج اگر چیزیں زیادہ بن کے بکنی شروع ہوں گی تو اس پیسے کو لیبرر تک پہنچتے پہنچتے وہ 3-4 ہینڈز چینج کرے گا. میں اس پیسے سے موبائل خریدوں گا، جو موبائل کی دکان والا ہے وہ کریانے کی دکان کے اوپر جائے گا، وہ دودھ خریدے گا، دودھ والا جو ہے وہ بھینسوں والے کے پاس جائے گا. وہ یہ اس کو تھوڑا سا ٹرانسلیٹ کرنے کے اندر تھوڑا تو وقت لگتا ہے. لیکن میں حماد اظہر صاحب نے جو آج بات کی وزیر اعظم صاحب والے پرسپیکٹو میں حبیب صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب سے ماضی کے اندر یہ جو PMLN کی جو اگزامپل دی گئی کہ جی آپ 11.3 کے اوپر افیکٹولی پہنچ رہے ہیں، اس وقت کے نمبرز میں اور اب میں فرق ہے جو کہ آج حماد اظہر صاحب نے لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر سمجھایا. یہ ریئل انڈسٹریل نمبرز ہیں، یہ ایگریکلچر کے، فرٹیلائزر کے، دیگر چیزوں کے نمبرز نہیں ہیں جو کہ افیکٹولی کیلکولیٹ نہیں ہو سکتے. یہ امپورٹ کر کے اپنی اکانومی کو بڑھانے کے نمبرز بھی نہیں ہیں، کیونکہ جب 11.3 کے قریب یا 11 سے زیادہ کی جب جو حبیب صاحب جو PMLN کے ٹائم پہ بات کر رہے ہیں، اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ساتھ ساتھ چل رہا تھا، یعنی کہ ہم امپورٹ زیادہ کر رہے تھے اور ایکسپورٹ کم کر رہے تھے. یہاں پہ کرنٹ اکاؤنٹ بھی پازیٹیو ہے اور ریئل انڈسٹریل گروتھ کے اندر یہ نمبرز نظر آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں حبیب صاحب نے بڑا اچھا کیا، حکومت کی تعریف کی، لیکن اس سے تھوڑی زیادہ کہ وہ اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.